हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, विलादत के फ़ज़ाइल बाय अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी को मैंने पहले भी सुना है, आई थिंक एक वीडियो पे रिएक्शन करा था मैंने, बहुत पहले की बात है, कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, मैंने इनके एक वीडियो पे रिएक्शन करा हुआ था। तो इस वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल एंड शाबान भी, आज 4 शाबान है, मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन। फिर से एक बार सभी लोगों को मेरी तरफ से इस दिन की बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत। तो वीडियो को देखते हैं, फ़ज़ाइल को देखते हैं, विदाउट नहीं वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, प्लीज़ जाके चेक कर लेना। सखी के दुधिहाल का तारफ तो आपने लाखों दफा सुना, आज मुझे सुनो गाजी के ननिहाल कौन। ननिहाल जनाबे अब्बास की वालिदाए ग्रामी, मैं क्या फजीलत बयान करूं शहजादी की। एक सतर पढ़ूंगा, गुजरात में जुमले की कदर हुई तो बात आगे बढ़ाऊंगा। उम्मल बनीन उस आसमान वफा को कहते हैं जिसके चांद का नाम अब्बास। उम्मुल बनीन उनकी मम्मी का नाम था ना, मौला अब्बास। शुक्रिया छबी, बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमा। वो आसमान वफा है उम्मुल बनीन जिसके चांद का नाम अब्बास। हर मां की ख्वाहिश होती है अल्लाह मुझे चांद सा बेटा दे, चांद नहीं चांद सा चांद बेटा, सा, और जिसकी गोद में ही चांद आ जाए। बात अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा होना कमाल नहीं, ट्रू। जहां सारे पीएचडी हों वहां अपना आप मनवाना कमाल। अब्बास अंधों के घर का चांद नहीं था, ओ भाई, अब्बास उस घर का चांद है जहां नबुव्वत का सूरज था, जहां इमामत का चांद था, जहां हुस्न का चांद था, जहां करीमी का चांद था। इतने सूरज और चांदों के दरमियान अपने आप को बनी हाशिम का चांद कहलवाना अब्बास की खासियत, बहुत बड़ी बात है। कमरे बनी हाशा। वालदा गिरामी जनाबे फातिमा कलाबिया, कुनियत बीबी की उम्मुल बनी, लकब बीबी का उम्मुल करामा, करामतों की मां। मौजू पसंद है या नहीं है? एक मालूमाती मजलिस आपको सुनाना चाहता हूं सरकार अब्बास के हवाले से। जनाबे अब्बास की वालिदा गिरामी उम्मुल बनीन, जनाबे उम्मुल बनीन के वालिद मोहतरम हज़्ज़ाम, मां का नाम सामा बिन्त सुहैल, दादी का नाम आला बिन्त शुहैद। ये वो बरगजीदा तरीन खानदान था कि जनाबे उम्मुल बनीन के नाना, उनको अरब कहते थे उम्मुल इंसा, नेजों से खेलने वाला, नेजों से खेलने वाला। ये वो सुनाऊंगा कि मौला अली ने जनाबे अकील से कहा कि मुझे बहादुर खानदान चाहिए। लफ्ज एक एक दिल पे लिखिएगा। बास बंदे मिंबर पे बैठे, मैं खुद सुन रहा होता हूं, वो कहते हैं कि जनाबे अली ने कहा मुझे बहादुर खातून चाहिए। नहीं, खातून का लफ्ज अली ने इस्तेमाल किया। मौला अली का खुद फरमान है मर्द की खूबी औरत का ऐब होती है, औरत की खूबी मर्द का ऐब होती है। अली फरमाते मर्द बहादुर अच्छा होता है, औरत बुज़दिल अच्छी होती है। घर के मर्द बहादुर ना हो तो औरतें खुद लड़ने के लिए निकल आती हैं। तो बैठा भी है या चले गए? बादशाह हुसैन इज्जत आता। मर्द सखी अच्छा होता है, सखी, औरत कंजूस अच्छी होती है। ये किसी हकीम का कौल नहीं, ये अली का फरमान। अमीर अल मोमिनीन ने यह नहीं कहा कि अकील मुझे बहादुर औरत चाहिए,
مجھے ایک بہادر خاندان تھا. یس خاندان کا. اب یہاں پہ جب ہم نے پوچھا کہ آخر مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا, اب جو بالکل یہی سطر آج تک سنائی گئی, میں اس سے آگے جانے لگا ہوں. سنی سنائی پہ نہیں رکنا, اس سے آگے چلتے. سنایا یہ گیا کہ جناب عقیل علم الانساب رکھتے تھے, وہ نسبوں کے علم سے واقف تھے, وہ عربوں کے قبیلے جانتے تھے, انہیں پتہ چل جاتا تھا کون کس کا بیٹا ہے, دادا کون تھا, پردادا کون تھا. وہ شجروں کا علوم رکھتے تھے, وہ پیچھے تک گہرائی رکھتے تھے. اس لیے مولا علی نے جناب عقیل سے کہا, میں جناب عقیل کی صفت کا انکار نہیں کروں گا, میں مانتا ہوں کہ ہاشمیوں کے گھر میں یہ علوم موجود تھے, یقیناً جناب عقیل علم الانساب سے واقف ہوں گے, لیکن سوچو تو صحیح کہ کہہ کون رہا ہے. جناب عقیل کی عزت تو ہے کہ وہ علم الانساب سے واقف ہے, کہہ کون رہا ہے؟ علی. اور یہ وہ علی ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے. اگر نہیں تو میں کتابوں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ ایک دن مال کے اشتر نے کہا تھا, یا علی یہ آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی, شجرے دیکھ کے چلتی ہے. جس کی پشت میں 7ویں میں مومن ہو, یہ اٹھ جاتی ہے اس مومن کی وجہ سے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن آ رہا, یہ اٹھ جاتی ہے, یہ اٹھ جاتی ہے. پیچھے سے کوئی بھی مومن آ رہا, یہ اٹھ جاتی ہے. اب بھی پتہ نہیں چلا کہ علی لڑکیوں نہیں رہا تھا. نہیں, قدر نہیں کی آپ نے, شاید آپ کو محمد بن ابی بکر کی معرفت ہی نہیں. لہذا جو کام علی کی تلوار کرتی تھی, مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا؟ اگر آپ مجھ سے کوئی پڑھا لکھا جواب لے تو میں پڑھا لکھا جواب دینے لگا ہوں. مولا علی کا جناب عقیل سے رشتے کا کہنا بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ نے پوچھا تھا, موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا حسین جو علم نواز بندے بیٹھے, جو علم دوست احباب بیٹھے, بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. پتہ اللہ کو بھی تھا کیا ہے. اللہ عصا نہیں پوچھنا چاہتا تھا, اللہ عصا کا قصیدہ سننا چاہتا. موسیٰ نے بھی قصیدہ شروع کر دیا. موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے, اس سے میں بکریاں ہانکتا ہوں, اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں, اس سے میں تکیہ بنا کے سوتا ہوں, اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بنا دیتا ہوں. اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے, موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا. اللہ نے پوچھا کیا ہے, موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا. ایک بندہ بولے صدر کی قدر کرنا, فرشتوں نے صرف پوچھا تھا چادر کے نیچے کیا ہے, خدا نے قصیدہ شروع کر دیا. ام فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ زہرا کا باپ. اچھا, یہ زہرا کا باپ, یہ زہرا کا شوہر, یہ زہرا کے بیٹے. اب اردو ادب میں جملہ کہنے لگا ہوں. خدا نے یہ نہیں پوچھا کیا ہے, خدا نے یہ پوچھا کیا کیا ہے. کیا کیا ہے. خدا نے نام نہیں پوچھا تھا, وصف پوچھے تھے, موسیٰ نے بتا دیے. بالکل ایسے ہی مولا علی نے کہا بہادر خاندان چاہیے. اب صرف یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ صرف عقیل کہتے ہاں ایک خاندان ہے کلابی, چپ ہو جاتے. نہیں, علی چاہتے تھے اب عقیل بول لے, مؤرخ عباس کا نان کا لکھے کس خاندان کا چشم و چراغ ہے میرا بیٹا. اللہ نے فرمایا عقیل وہ کون ہے؟ جناب عقیل نے آنکھیں بند کر کے کہا واللہ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں, طاہرہ بھی ہیں. وقت کی تنابیں مجھے مجبور کر رہی ہیں, ورنہ اشرا پڑھوں میں حضرت عباس پہ. مجھے بول کے بتاؤ کتنی طیبہ ہوگی وہ بی بی, کتنی طیبہ ہوگی جس کی ماں نے اس کا نام ہی فاطمہ رکھا. یس, فاطمہ نام بتا رہا ہے کہ بی بی اسم با مسمہ ہے.
میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں. اے علی، وہ ایسا خاندان ہے کہ ان کے مردوں سے عرب ڈرتے ہیں، ان کی بچوں کی آنکھوں میں جلال ہوتا ہے، ان کے بچے ماؤں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے ہیں. باپ رے. اب یہ قصیدہ پڑھ رہا ہے جناب عقیل، جناب ام البنین کے خاندان کا لمبا قصیدہ پڑھا. بہت پیارے پیارے اشعار ہیں جو جناب عقیل نے پڑھے. مجھے یہیں پہ نہیں رکنا، بات آگے لے کے چلیں. اللہ نے فرمایا عقیل جائیے اس گھر سے رشتہ پوچھیے. اب جناب عقیل گئے حزام کے ہاں، اور عرب دستور کے مطابق 3 دن مہمان رہے. ہاں، یہ عربوں میں دستور تھا، بڑے خاندانوں کا شرفا کا دستور تھا. شرفا کا یہ دستور تھا، یہ مہمان آتے ہی 1 دن میں واپس چلا جاتا اسے توہین سمجھتے. آج تو ہمیں انتظار ہوتا ہے نا کب وہ جائے جلدی. او کہ کیا جلدی جلدی کیا آغوش فرمائیں گے. تو آپ کتنے بجے تک نکل جائیں گے؟ شرفا کا دستور تھا کہ مہمان کم از کم 3 دن گھر رکھو تاکہ اسے ہمارے خسائل کا پتہ چل سکے. خاطرداری. کسی کے گھر جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے کہ خصلتیں اور عادات کیا ہیں. چاہتے تھے حزام کی عقیل 3 دن رکے. عرب دستور کے عین مطابق تقاضۂ شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب عقیل 3 دن متوجہ ہے موضوع پہ کہ نہیں؟ 3 دن تک مہمان رہے. تیسرے دن جناب حزام اب آئے. اب جو جناب حزام نے جملہ کہا، میرے اندر جملہ پڑھنے سے پہلے ٹھنڈک آ رہی. جناب حزام جناب عقیل کے پاس آ کے بیٹھے، آ کے کہتے اے رئیس مکہ، یہ ہے 2 بڑے خاندان. اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ، اے امیر بطحا، اے خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ، اے ذریت ابراہیم، اے شجرہ طیبہ کے میٹھے ثمر. آخری اتنے ہارڈ ورڈ سے. اے عربوں کے دلارے خاندان کے فرد، زحمت گوارا کی ہے، میرے قبیلے میں آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ آخری دن پوچھا. جناب عقیل نے سر اٹھا کے کہا اے بنی کلاب کے سردار، اے عربوں کو بہادری کے فن سکھانے والے اب حزام، رپلائی مل رہا ہے. اے وہ حزام جس کا نام عرب کے بہادر اپنی تلوار کے قبضے پہ لکھتے ہیں. کیا بات یار. اے کبھی بھی مظلوم پہ حملہ نہ کرنے والوں، ظالم کو ہمیشہ اس کی عبرتناک انجام دینے والے خاندان کے فرد، میرے گھر اس کا رشتہ آ گیا. موضوع پسند ہے سرکار؟ میرے گھر اس کا رشتہ آ گیا جو تیرے گھر آ گیا. اے عقیل، خوش قسمتی کی انتہا، میری بیٹی اس گھر میں بہو بنے گی جہاں محمد کی بیٹی رہتی ہے. اگلی سطر پڑھوں تو سید مجھے دعا دینا. جناب حزام بولے با خدا میں اپنی قسمت پہ رش کر رہا ہوں، میرے گھر کی بیٹی اس دہلیز کا سجدہ کرنے جا رہی ہے جہاں تارے سجدے کرتے ہیں. اب تعریف ہو رہی ہے ایک دوسرے کی جب سے. یہ کہہ کے پھر حزام بولے. حزام بول کے کہتے واہ خدایا تو نے کرم کی انتہا کر دی. ہم تو کرواتے تھے مردوں سے غلامی، ہم کرواتے تھے عرب کے لوگوں سے غلامی. تو نے قسمت پہ کیا مہربانی کی، آج میری بیٹی وہاں جائے گی جہاں ملائکہ نوکری کرتے. آنکھوں میں خوشی کے آنسو، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے گا. شکریہ
عقیل تم نے اس خاندان کو اس قابل سمجھا کہ ہم وہی والے خاندان کے ساتھ رشتہ داری میں منسلک ہو جائیں، لیکن دستور عرب اس بات پہ حائل ہے، شرافت کا تقاضا مجھے مجبور کر رہا ہے، مجھے بیٹی سے پوچھ، بیٹی کی منظوری ابھی؟ یہ ہے شریف خاندانوں کی نسبت، یہاں گھر جا کے رشتے نہیں دیے جاتے، یہاں منتیں کر کے رشتے نہیں دیے جاتے۔ اتنے بڑے خاندان کا فرد بیٹھا اور باپ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹی سے پوچھوں۔ گھر کے اندر آئے، جناب فاطمہ کلابیہ کی ماں سے کہا پردے کا انتظام کرو، میں بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ گھر کے اندر پردہ لگا، حزام پردے کے باہر بیٹھے، جناب فاطمہ کلابیہ پردے کے اندر بیٹھے۔ جناب حزام نے آگے کھڑا کیا ام البنین کی ماں کو، کھڑا کر کے کہا پوچھئے بیٹی سے کہ ہمارے مہمان خانے میں عرب کا بہت بڑے خاندان کا فرد عقیل اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کے آیا، آپ اس رشتے کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اب صدر سننا اور دلوں میں عباس کی مودت کو سمندر بنا دینا۔ اتنا کہنا تھا کہ جناب فاطمہ کلابیہ پردے کے پیچھے سے بولی، دیکھ کہتی اے اماں جان، ہمارے خاندان کی مستورات کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مہمان ٹھہرا ہوا ہے، ہم اس بارے میں کبھی دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مردوں سے کون مرد ملنے کے لیے آیا ہے، مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ 3 دن سے وہ کون سا باعزت فرد ہے جو ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، لیکن اماں میں یہ جانتی ہوں آج تیسری رات ہو گئی، ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے، ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے، اماں میں اس کے چہرے کی زیارت سے محروم تھی، اماں یہ جو کل والی رات گزر گئی ہے جب وہ بی بی میرے حجرے میں آئی، اماں مجھے عزت قبیلہ کی قسم ہے وہ بی بی اکیلی تو نہیں تھی، اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا ہوا تھا، ایک حوا نے اٹھایا ہوا تھا، ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا، ایک سارا نے اٹھایا ہوا تھا، وہ بی بی میرے قریب آئی، اس نے اپنے ہاتھ سے ایک چاند نکال کے میری گود میں رکھا اور رکھ کے کہا مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے، تو میرے بیٹے، تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے، مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے، مبارک ہو۔ جناب ام البنین کہتی ہیں، اور جناب ام البنین کی والدہ نے بھی خواب دیکھا تھا، میں جناب ام البنین کی والدہ کا خواب سناؤں گا، پھر ام البنین کا خواب، پھر حقیقت عباس اور آپ کو سلام۔ جناب ام البنین کی والدہ گرامی کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا، ابھی ام البنین دنیا میں نہیں آئی تھی، بی بی کہتی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے بارش کے قطرے گرے اور میرے ہاتھ پہ آ کے جم گئے اور ایک ہیرے کی صورت اختیار، بی بی کہتی میں نے خواب میں مٹھی کو بند کر لیا، صبح کو خاندان کے سب سے بڑے بزرگ کے پاس گئے، جا کے پوچھا خواب کی تعبیر بتائیے، بزرگ نے ماتھا چوم کے کہا اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا جو بہت باعزت اور بانصیب ہو، مٹھی بند کرنا اس بات کی تعبیر ہے اس کی حفاظت کرنا۔ جناب فاطمہ کلابیہ دنیا میں آ گئی، اس بی بی کی جو کنیت ہے نا ام البنین، ام البنین کا ترجمہ ہے بیٹوں کی ماں، یہ شادی سے پہلے بھی ام البنین تھی، یہ بات میں نے ممبر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی ہے، بی بی کی کنیت شادی کے بعد بیٹوں کے ہونے کے بعد ام البنین نہیں ہوئی، بی بی کو شادی سے پہلے قبیلے کی عورتیں ام البنین کہتی تھی۔ آپ مجھ پہ سوال کرے کیوں؟ جیسے ماں کو خواب آیا تھا ویسے ہی بی بی کو خواب آیا، بی بی کہتی اماں میں نے خواب دیکھا ہے، میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوں، آسمان سے 3 تارے اور ایک چاند ٹوٹا، وہ چاند میری گود میں آ گیا، تاروں نے میرا طواف کیا، بی بی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اسی بزرگ کے پاس چلی گئی جس سے اپنا خواب پوچھا تھا، اب وہ زیادہ ضعیف ہو چکے تھے،
جا کے کہا خواب اب میری بیٹی نے دیکھا ہے, اب بتا اس کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے ماتھا چوم کے کہا اللہ ایک چاند دے گا, 3 اور بیٹے دے گا. جو تیری گود میں آیا ہے وہ چمکتا ہوا چاند, قبیلے میں مشہور ہو گیا 4 بیٹوں کی ماں, ام البنین نام مشہور ہو گیا. عقد طے ہوا, نکاح خود علی نے پڑھا. ڈولی آئی سادات کے دروازے پہ, سیدوں کے دروازے پہ بی بی ام البنین کا آنا تھا. شہزادی نے اترتے ہی پاؤں نہیں رکھا, اپنا سر دہلیز سیدہ پہ رکھ کے کہا الحمدللہ رب العالمین, تعریف ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب, اس نے مجھے اس گھر کی کنیزی کے لیے چن لیا. پھر اس کے بعد بی بی نے یوں رخسار رکھا, اپنی دائیں آنکھ کو جنت البقیع کی طرف کیا, روکے گا بنت پیغمبر گواہ رہنا, مالکن بن کے نہیں کنیز بن گیا. کنیزی مطلب نوکر وہاں کی. یس دیٹس اٹ. یار ان کی باتوں میں بہت گہرائی ہے, لٹرلی بہت اچھی طرح سمجھایا انہوں نے. اسپیشلی دا لاسٹ پارٹ جہاں پہ وہ جو جناب عقیل تھے جو رشتہ لے کے جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا, ان کے گھر پہ جو ہزوم تھے, کیا نام تھا ان کے فادر کا نام, بی بی ام البنین کے فادر کا نام, جہاں پہ وہ ان کے گھر پہ رشتے لے کے جاتے ہیں. اینڈ دین وہاں پہ بات چیت وغیرہ ہوتی ہے 3 دن تک, بیکاز یہ عرب کا رواج ہے, میں نے سنا ہے 3 دن تک خاطرداری ہوتی ہے. اس کے پہلے اگر چلے گئے تو توہین ہوتی ہے ان کی فیملی کی, اس لیے وہ 3 دن تک رکھتے ہیں. اینڈ آخری دن میں انہوں نے پوچھا, مطلب کہا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے. دن انہوں نے بتایا کہ میں رشتہ لے کے آیا ہوں مولا علی علیہ السلام کا. دن انہوں نے ایک طرح سے بہت ایک خوشی جتائی کہ بھائی میرا رشتہ, مطلب میری بیٹی کا رشتہ ایسے گھر میں ہو رہا ہے جہاں پہ بی بی فاطمہ السلام اللہ علیہ رہتی, جہاں پہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا دلاری فیملی, بہت اسپیشل فیملی, سید کی فیملی, سادات کی فیملی, بہت اسپیشل لوگ جہاں پہ ایک طرح سے بہت اسپیشل پرسنس رہتے ہیں. وہاں پہ رشتہ ہونے جا رہی ہے ان کی بیٹی کے. پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ پرمیشن لینا ضروری ہے, کس کا, میری بیٹی کا. دین وہ پوچھنے جاتے ہیں ان کی بیٹی سے. دین وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ لائک جب آپ 3 دن تک خاطرداری کر رہے تھے, بات چیت کر رہے تھے, تو ان 3 دنوں میں لائک کوئی اوپر سے مطلب کوئی تارے آ رہے تھے, اینڈ ان سے ایک طرح سے وہاں پہلی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ جسے کہتے ہیں پہلی مولا عباس علیہ السلام کی ایک طرح سے ولادت جسے کہتے ہیں نا خواب میں ہو گیا تھا. وہاں پہ ایک طرح سے پہلی ان کو ایک چاند ادا کر دیا گیا تھا ان بیویوں نے, ان تاروں نے. ٹھیک ہے, بی بی آئی تھنک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 بیٹوں کی ماں, جو انہوں نے بتایا تھا ویڈیو کے اندر میں. بہت اچھا ایکسپلین کرا یار, بہت نیکسٹ لیول ایکسپلینیشن ہے ان کی. اسٹارٹنگ سے ہی بہت اچھا ایکسپلین کرا, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ مولا عباس علیہ السلام نے کوئی ایسا ویسا گھر میں جگہ نہیں بنایا, انہوں نے خود چاند ہو کے چاندوں کے گھر میں جگہ بنایا. ٹھیک ہے, مطلب ودوانوں کے گھر میں, علمی لوگوں کے گھروں میں جگہ بنایا, جہاں ایک طرح سے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت ودوان لوگ ہیں. کوئی گواروں کے گھر میں جگہ نہیں بنایا, وہاں پہ تو کوئی بھی جگہ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت بڑے گھر میں جگہ بنایا, اینڈ یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, لائک اپنی برابری کے لوگوں کے گھر میں جا کے جگہ بنایا انہوں نے, ٹکر دینے والے ایسے ایسے لوگ تھے. تو یہ بہت بڑی بات تھی, سمجھایا بہت اچھا. ٹھیک ہے, جناب عقیل جو رشتہ لے کے جاتے ہیں, مولا علی نے کہا, جناب عقیل سے کہا تھا کہ آپ جو ہے میرے لیے رشتہ دیکھیے. تو اس وقت لائک جسے کہتے ہیں نا کہ مولا علی علیہ السلام خود اتنا ودوان ہو کے, خود اتنے افضل ہو کے, انہوں نے جناب عقیل سے کہا کہ آپ میرے لیے رشتہ دیکھیے, جبکہ ان کے پاس وہ تلوار تھی جو سب چہروں کو جانتی تھی. تمہیں پتہ ہے, دن انہوں نے وہاں پہ ایک ایگزامپل دیا تھا, ایک مطلب سر نے ایک ایگزامپل دیا تھا, یہ جسے کہتے ہیں نا پروفٹ موسیٰ جو تھے علیہ السلام, جہاں پہ ایک طرح سے اللہ نے ان سے پوچھا تھا آپ کے پاس کیا ہے. مجھے اس کے بارے میں بالکل پراپر نہیں پتا ان کے ہاتھ میں آخر کیا تھا وہ. ہاں میں نے دیکھا تو ہے, کچھ تو ایسی چھڑی ٹائپ تھی بڑی سی, بٹ اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. بٹ انہوں نے قصیدہ سناتے ہوئے کہا کہ میں اسے بستر کی طرح یوز کرتا ہوں, بکریاں ہانکتا ہوں, پتے ہٹاتا ہوں. بہت اچھی طرح سمجھایا. اینڈ انہوں نے کہا کہ دین اسی چیز کو انہوں نے جناب عقیل جو تھے ان کو مطلب ان کو سمجھانے دیا. انہوں نے ایک فیملی کا نام بتایا جہاں کی جو عورتیں ہیں وہ طیبہ ہے. طیبہ یعنی کیا ہوتا ہے, مطلب ایک طرح سے جو جاباز ہے, بہت شیر ہے, اسے کہتے ہیں. کہ آپ پلیز مجھے بتانا. ٹھیک ہے, تو مجھے سمجھ میں آ گیا ویڈیو. ٹھیک ہے, فل ایک طرح سے لائک اس میں مین یہی تھا کہ مولا عباس علیہ السلام ایک طرح سے ان کے بارے میں ولادت کی بات ہو رہی تھی, کہ پہلی ان کی ولادت ایک طرح سے ہو گئی تھی وہاں پہ خواب میں, جو کہتے ہیں چاند پہلی ادا ہو گیا تھا ان کو. جب وہ بات چیت کر رہے تھے رشتے داری کی, تو وہاں پہلی ایک طرح سے تارے آئے تھے ان کے پاس, ایک طرح سے وہاں ولادت ہو گئی تھی, کہہ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اینڈ انہوں نے اس کا ایک اور ایگزامپل دیا تھا جو ان کی مدر تھی فاطمہ, جو بی فاطمہ تھی, جو بی بی ام البنین تھی, ان کی جو ممی تھی, ان کو بھی ان کی بیٹی ادا کرا گیا تھا. لائک بارش کی جب بوندی ہوئی تھی ان کو خواب آیا تھا, وہ موتی والا قصہ تمہیں سنا اس میں, ٹھیک ہے. تو یار دیٹس اٹ, میں اب کچھ نہیں بولوں گا, بہت اچھا سمجھایا سر نے. اوریجنل ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی, پلیز جا کے چیک کر لینا. علامہ آصف رضا الوی سر, بہت نالج ہے یار لٹرلی. کیسے یار اتنا, کیسے آخر لٹرلی بنا رکے اتنا کیسے بول لیتا ہے کوئی. دیٹس اٹ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, پیس آؤٹ.